बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है जिसका नाम है प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया। इससे पहले मैं एज़ोस्पर्मिया के हवाले से बात करता चलूँ कि एज़ोस्पर्मिया का मतलब है ज़ीरो स्पर्म, नील स्पर्म या स्पर्म का पैदा ना होना। तो एज़ोस्पर्मिया की बहुत सारी इक़साम है। इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम नंबर 8 में जो यूट्यूब पर मौजूद है बहुत तफसील के साथ ये मैंने प्रोग्राम तरतीब दिया है और इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे एज़ोस्पर्मिया पैदा करने वाले अमराज को तफसील से बयान किया है और कुछ को मैंने मुख्तसर तौर पर बयान किया है। अक्सर व बेशतर टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप पर जिसमें मुझसे पूछा गया कि यकीन साहब आप प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के हवाले से भी हमें कुछ बताइए, तो इसलिए इस पर एक तफसीली प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। तो बात को लंबा ना करते हुए तो अब चलते हैं हम अपने मर्ज़ की तफसील की तरफ, जिसका नाम है प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि टेस्टिस के अंदर किसी कमी की वजह से स्पर्म का पैदा ना होना। इस मर्ज़ के अंदर मोस्टली जो लोग होते हैं उनके टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल होता है और बहुत हद तक उनके हार्मोन्स का निज़ाम भी नॉर्मल होता है। अल्ट्रासाउंड जिस वक्त हम टेस्टिस का करते हैं तो उसमें उसका साइज़ भी नॉर्मल आता है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं, सिवाय एक हार्मोन्स पर, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ कि जैसे LH हार्मोन्स है, FSH हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन्स है, ये अगर हार्मोन्स नॉर्मल हैं और टेस्टिस का साइज़ भी नॉर्मल है तो स्पर्म क्यों पैदा नहीं हो रही? तो ये सवाल अपनी जगह पर है, इसी को हम इंशाल्लाह तफसील से बात करते हैं। तो बताना मकसद ये है कि इस प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के अंदर मोस्टली लोगों का या तकरीबन सब लोगों का टेस्टिस का साइज नॉर्मल होता है, लेकिन उस टेस्टिस के अंदर जो टिश्यू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं वो सही तरीके से इस हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म पैदा नहीं होते। इसको मैं मज़ीद ट्रांसलेट कर देता हूँ आपकी खिदमत में कि प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया का मतलब सीधा सा ये होता है कि टेस्टिस का साइज़ भी नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम पैदा हो रहे हैं। तो स्पर्म की पैदाइश के अंदर बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे इंसानी अज़ा हिस्सा लेते हैं, तो उसमें एक काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी है। नॉर्मली तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वहाँ पर हमें ज़्यादातर कम प्रोडक्शन नज़र आती है जहाँ पर टेस्टिस का साइज़ भी कम है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा, अगले कुछ टाइम के बाद इस पर मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इसको ज़रा मुकम्मल कर लूँ। लेकिन इस प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के अंदर टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल है, जो कि मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इस मर्ज़ का सीधा सा मतलब ये है कि टेस्टिस का साइज़ ठीक है लेकिन टेस्टिस के पीछे जो काम हो रहा है, जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा होने में मदद करना, उसमें किसी न किसी हवाले से रुकावट मौजूद है
اور اس رکاوٹ کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز مکمل طور پر پیدا نہیں ہو رہا، اور مکمل پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ جو ٹیسٹس کے ٹیشوز ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے، یعنی اس کو ہم لو پروڈکشن آف ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ ٹیشو جو اس ہارمونز کے ساتھ مل کر سپرم پیدا کرتے ہیں، ان کا آپس میں صحیح طریقے سے تعلق پیدا نہ ہونا، اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا چلوں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے حرام مغز میں یا ہمارے دماغ میں ایک گلینڈز ہوتا ہے جس کو ہم پیچوٹری گلینڈز کہتے ہیں، جس کے بہت سارے فنکشنز ہیں۔ اس کا ایک فنکشن سمجھ لیں کہ یہ پورے جسم کے جتنے بھی ہارمونز ہیں یا جو بھی ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کے اندر اور ان کو ریلیز کرنے کے اندر ایک پوری مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر اس گلینڈز کے کسی وجہ سے صحیح طریقے سے یہ کام نہیں کر پا رہا تو پھر ٹیسٹیز بھی صحیح طریقے سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے مریض پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹس کا سائز ٹھیک ہے لیکن ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی کمی کی وجہ سے سپرم کی پیدائش نہیں ہو رہی۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر احتیاطی طور پر، چونکہ یہ ذرا ٹاپک تو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس کو ہم وہاں پر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جہاں پر ٹیسٹس کا سائز کم ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے کم پیدا ہونے کی بات چلی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ حصہ ملاتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے لوگ جو پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کا شکار ہیں ان میں اس کے ساتھ ساتھ 12 میجر نشانیاں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر مردانہ طاقت کی کمی ہوتی ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی کہتے ہیں، ED اس کا ایک مخفف نام ہے۔ اس میں میرا ایک تفصیل کے ساتھ پروگرام نمبر 163 یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم پیدا ہونے کی وجہ سے نمبر 2 ہیئر لاس، یعنی کہ چہرے پر سینے پر بال بہت کم یا انتہائی کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ریڈیوس بونز میس، یعنی کہ ہڈیوں کے جو ٹیشو پیدا کرنے یا جوڑوں کو صحیح طریقے سے برقرار کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم ہونے کے پیچھے ٹیسٹس کا سائز کا کم ہونا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 5 اس مرض کے اندر ریڈکشن ان دا اماؤنٹ آف سیمن فلوئڈ، یعنی کہ اس مرض کے اندر جو 5ویں اس کی علامت ہے کہ بہت کم مقدار میں منی کا فلوئڈ یا سیمن فلوئڈ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6 ڈیفیکلٹی سلیپنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریض جن میں ہارمونز کی کمی ہوتی ہے ان میں نیند کے کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتے ہیں، بعض مریضوں میں شدت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، بعض میں ذرا کمی کے ساتھ ہوتے ہیں ضرور ہے۔ نمبر 7 لوور سیکس ڈرائیو، جیسا کہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مردانہ طاقت کا ہونا، یہاں پر جو نمبر 7 پر ہم نے جو بات کر رہے ہیں لوور سیکس ڈرائیو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنسی خواہش کا بہت ہی کم پیدا ہونا، یعنی کہ دل کا اس طرف راغب ہی نہ ہونا۔ نمبر 8 ریڈیوس مسلز میس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے مریضوں کے جو عضلات پٹھے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر وہ صحت مند لوگ نہیں ہوتے۔ نمبر 9 ہاٹ فلیشز، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جنسی خواہش ہونے کے باوجود مردانہ طاقت کی کمی کی وجہ سے ایریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ سے یہ عمل صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا۔ نمبر 10 کے اندر جسمانی قوت اور قوت مدافعت میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ نمبر 11 ایسے مریضوں کے اندر جسم میں چربی بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 12 کے اندر اگر ہم اس کو انگلش میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو چینج ان دا موڈس یا موڈ کے اندر تبدیلی، تو مطلب اس کو ہم یہ لیں گے، اس کو آسان ترجمہ یہ کریں گے کہ کام پہ دل نہیں لگنا، کام پر توجہ نہیں دینا اور بات پر چڑچڑا پن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو چلی کہ ہم نے
کم لیول پر جو ٹیسٹوسٹیرون جب ہارمونس پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا سمٹمز باڈی میں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے کہ اس مرض کے پیدا ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یا اس بات کو اس طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے امراض ہیں جن کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں یا کم پیدا ہونے کی وجہ بنتے ہیں. ان میں ٹاپ آف لسٹ جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ ہے زندگی کسی حصے میں بھی کسی بھی قسم کا جب کینسر ہو جاتا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیموتھراپی. جب کسی مریض کو اس پروسیس سے یا کیموتھراپی سے گزارا جاتا ہے تو ایسے مریض، موسٹلی مریض سمجھ لیں کہ ایسے مریض ایزوسپرمیا کا شکار ضرور ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ٹیسٹس کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ٹیسٹس کا جو ٹیشوز ہوتے ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور پھر یہ ایک ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے کم ہونے کی وجہ کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 2 پہ جب ہم بات کریں گے اس مرض کے پیدا ہونے کی تو اس کے اندر ہم بات کریں گے پیٹوٹری گلینڈز کے حوالے سے کہ زندگی میں اگر کبھی بھی دماغ کے اس حصے میں جہاں پہ پیٹوٹری گلینڈز ہوتا ہے وہاں کے ارد گرد اگر کوئی چوٹ لگ جائے، گر جائے، یا پھر اس میں کبھی کوئی ٹیومر بن جائے، یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے سر میں شدید چوٹ لگ جائے، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے پیٹوٹری گلینڈ صحیح طریقے سے کام نہ کر پائے تو اس کی وجہ سے پھر ٹیسٹس بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے یہ مریض پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں. شکر الحمدللہ یہ مرض بھی 100% قابل علاج ہے. اس علاج میں قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرونز کو ہارمونز کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے جو عوارض ہوتے ہیں ان عوارض کو ڈھونڈ کر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، خواہ وہ پیٹوٹری گلینڈز کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ ٹیسٹس کے ٹیشو کے حوالے سے ہوں. تو صحیح تشخیص کرنے کے بعد اس کا صحیح علاج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون قدرتی طور پر اپنی مقدار پر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنی مقدار پر پیدا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اسپرم کی پیدائش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل ایک مضبوط طریقے سے، مطمئن طریقے سے آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ایزوسپرمیا کی یہ جو قسم ہے پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا انشاءاللہ 100% قابل علاج ہے. یہاں پر ایک دو ضروری باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے جو پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کے مریض ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے اندر لو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز رات انہیں مصنوعی طریقے سے یا ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پر ٹیسٹوسٹیرون کا فنکشن سیکس کے نظام کو چلانا ہے، یہ اس نظام کے اندر ایک بہت بڑا رول ادا کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سپرم کی پیدائش کے اندر بھی ایک اس کا بہت بڑا رول ہے. تو جب مصنوعی طریقے سے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو کسی حد تک وقتی طور پر انسان یا وہ مریض اپنے اندر مردانہ طاقت محسوس کرتا ہے، لیکن ان سب مصنوعی طریقوں سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کا جسم قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو پروڈیوس کرے گا تب ہی جا کر سپرم کی پروڈکشن ہوگی. تو اس لیے بڑے ادب سے گزارش خدمت ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو بچائیے اور اپنے مرض کی صحیح تشخیص کریں، صحیح معالج سے کنسلٹ کریں اور اس تمام علاج کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں. آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رپورٹس کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مرض قابل علاج ہے. تو اس وجہ کو انشاءاللہ ٹریس آؤٹ کیا جائے گا کہ آپ کے یہاں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے نارمل طریقے سے یا قدرتی طریقے سے پیدا ہونے میں کیا رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، پلس اس ہارمونز کی پروڈکشن کی جائے گی تو انشاءاللہ سپرم کی پروڈکشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرض کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری ہے تو میں ساتھ کرتا چلوں تاکہ جو بھی امراض اس سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ اس کو میں ایڈ کرتا چلوں تاکہ تمام چیزیں
ایک پروگرام میں آ جائیں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک مرض ہوتا ہے میل ہائپوگوناڈزم، اس کی بھی آگے 3 اقسام ہیں۔ تو اس میں ٹیسٹس کا سائز بہت ہی کم ہوتا ہے اور یہ مریض بھی ایزوسپرمیا کے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنا ضروری اس لیے میں سمجھتا تھا، جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک مریض ہے جو ہائپوگوناڈزم کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا شکار ہے، ایک پیشنٹ ہے پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کا مریض ہے۔ تو دونوں میں بیسیکلی فرق کیا ہے، اس لیے اس کو میں نے یہاں پر موضوع بحث بنایا ہے۔ تو ہائپوگوناڈزم کے اندر ایزوسپرمیا کے جو مریض ہیں ان کا ٹیسٹس کا سائز بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں ہو پاتے، مکمل پروڈیوس نہیں ہو پاتے، اس لیے مریض ایزوسپرمیا کا شکار ہوتا ہے۔ جبکہ پری ٹیسٹیکل ایزوسپرمیا کے اندر ٹیسٹس کا سائز نارمل ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کسی وجہ سے مکمل طور پر پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے یہ مریض بھی ایزوسپرمیا کا شکار ہے۔ تو دونوں کو یہاں پر سمجھانا فرق مقصد تھا، وہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چونکہ ہائپوگوناڈزم کے اندر ٹیسٹس کا سائز کم ہوتا ہے، تو شکر الحمدللہ ہمارے پاس بہترین تجربہ شدہ میڈیسنز ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یا +40 کے اندر ٹیسٹس کا سائز گرو نہیں کر پاتا، تو ان کی خدمت میں ادب سے گزارش ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا کہ شکر الحمدللہ ہمارے پاس ایسی مرکبات، ایسی میڈیسن موجود ہیں جو کچھ عرصے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹیسٹس کا سائز بھی انشاءاللہ بڑھتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بھی نارمل طریقے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہائپوگوناڈزم پر میرا ایک پروگرام جس کا نمبر ہے 33 یوٹیوب پر موجود ہے، جس کی تفصیل آپ وہاں پر بھی لے سکتے ہیں۔ آخر میں پوری ذمہ داری سے گزارش کرتا چلوں، اپنے مرض کو سمجھیں اور علاج سے پہلے اپنے مرض کی مکمل تشخیص کریں۔ صرف اور صرف سیمن انالیسس کرنے سے ایزوسپرمیا کا علاج نہیں ہوتا۔ ایزوسپرمیا کی بہت ساری اقسام ہیں، اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ 46+ ایزوسپرمیا کی اقسام ہیں اور 1000 سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں۔ تو سیمن ٹیسٹ کبھی بھی اس کی اقسام کو کبھی بھی اس کی شناخت کرنے کے اندر مدد نہیں کرتا۔ مطلب کہ اگر آپ سیمن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں بتایا ہے سپرم نہیں ہے، لیکن سیمن ٹیسٹ کبھی یہ نہیں بتائے گا سپرم نہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو جو لوگ صرف سیمن کی رپورٹ دیکھ کر علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو وہ یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو میں نے مختصراً اور تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے موضوعات ہیں، کوشش کرتا ہوں اس مختصر ٹائم کے اندر ان سب چیزوں کا مرض کا نچوڑ نکال کر آپ کی خدمت میں رکھ سکوں اور اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، اور امید ہے آپ کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی قسم کی تشنگی موجود ہے تو آپ میرے ٹیلی فون نمبر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ اپنی پہلی فرصت میں رابطہ کیجیے، وقت لے کر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ اس کا ہم علاج کریں گے، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے، تو دوبارہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں
لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔